बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राह स्पेशल में खुश आमदीद। नाज़रीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि हया ईमान का जुज़ है। आज हमारे ईमान के इस अहम शाख को, बल्कि इस पूरे ईमानी हमारे इस तसव्वुर को और इस पूरे पैराडाइम को मग़रिब अपनी शैतानी तहज़ीब के ज़रिए जो है मसख़ करने पर तुला हुआ है। मुख्तलिफ़ दिनों, मुख्तलिफ़ अय्याम और जो है पूरी एक मरबूत मनसूबा बंदी नज़र आती है कि किस तरीके से जो है मोमिनीन या ईमान लाने वाले ग्रोहों के अंदर जो है ना फ़ाहिश को जो है फैलाया जाए और यानी को जो है वो तरग़ीब दी जाए और जो है बेरा रवी की जानिब और इस पूरी एक ऐसी गंदी कैफ़ियत की जानिब जो है मुसलमानों को और उनके माशरों को जो है लपेट में ले लिया जाए कि जो हया का तसव्वुर है वो ख़त्म हो जाए। और आज हम देख रहे हैं किस तरीके से चाहे मीडिया का जो है इस्तेमाल हो, चाहे दीगर हवालों से जो है इसको वो किया जाए, हमें नज़र यही आता है कि मुसलमानों के माशरे के अंदर फ़हश को बड़ी मरबूत अंदाज से जो है उसको फैलाया जा रहा है और किस तेज़ी से इसके असरात हमारी नौजवान नस्ल में जो है सामने आ रहे हैं और बेशुमार वाक़यात होते हैं ऐसे जो है दिलदोज़ और जो है अफसोसनाक वाक़यात आए दिन मीडिया के ज़रिए हमारे सामने आते हैं, जिसके बाद फिर हमें अफसोस करना पड़ता है और कहीं जस्टिस की बातें की जाती हैं कि इंसाफ़ फ़राहम किया जाए। तो क्या इंसाफ़ फ़राहम किया जाए जबकि हम उस रूट कॉज़ को, उस माशरे से हमने अपने हया के जो उस तसव्वुर को, कल्चर को ख़त्म कर दिया है, तो कैसे हम जो है बेहयाई के सैलाब को रोक सकेंगे। इसी तनाज़ुर में जमात इस्लामी का ख़वातीन विंग पाकिस्तान भर में एक बड़ी इबलागी मुहिम चला रहा है जिसका उन्वान मज़बूत ख़ानदान, महफूज औरत और मुस्तहकम माशरा है। नाज़रीन, इस मुहिम के क्या ख़ाल हैं और क्या जमात इस्लामी इसके ज़रिए पैगाम लोगों तक पहुँचाना चाहती है और क्या ये मुहिम मग़रिब के उस बयानिए और मग़रिब के उस सैलाब का मुकाबला कर सकेगी, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो है टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जमात इस्लामी पाकिस्तान की ख़वातीन के शोबे की जो सेक्रेटरी जनरल हैं दुर्दाना सिद्दीकी साहिबा। मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा दुर्दाना साहिबा, ये बताइए कि जमात इस्लामी हमेशा से जो है इस हवाले से इन अय्याम को इस्तेमाल करती है और अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए एक मुहिम की सूरत जो है वो एक बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचती है। तो इस साल भी जो है आपने मज़बूत ख़ानदान और मुस्तहकम माशरे के तनाज़ुर में जो है महफूज औरत जो है आपने फ़ोकस किया है। तो ये क्या मुहिम है और इसके क्या मकासद हैं और इसके ज़रिए क्या एक्टिविटीज़ की जाएंगी मुल्क भर में और क्या होगा, इसके बारे में कुछ आप थोड़ा सा हमें आगाह कीजिए। असल में बात ये है कि मैं ये बताना चाहूंगी कि इस वक्त हम जब दुनिया के अंदर देखते हैं कि खानदान, औरत और मुसलमान उम्मत बहैसियत मजमूई एक बड़ी तब्दीली की जद में है और खुसूसन खानदानी निज़ाम जो है वो बुरी तरह से शिकस्त और रिख्त का शिकार हो रहा है और आलमी इस्तेमारी कवानीन, निज़ाम तालीम, मीडिया और मल्टी नेशनल्स जो है उनके जरिए अपने मादर पिदरजात एजेंडे के साथ कई तरफ से हमला आवर हैं हमारे माशरे के ऊपर और इस्लामी इक़दार की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लेकिन हुकूक नस्ल और आज़ादी के ये जो मुतालिबात हैं ये तरक्की करते करते अल्लाह के कवानीन से बगावत, कवामियत और घरदारी की नफी और आज़ाद जिनसी ताल्लुकात के मुतालबात की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। बिल्कुल। और बेराह रवी और उबाहियत जो है वो परवान चढ़ रही है और तलाक और खुला के हजारों केसेस हर माह अदालतों में दायर हो रहे हैं। सही। और ये आदाद शुमार जो है ये माशरे की इंतहाई दिगरगू हालत की तस्वीर कशी करते हैं। बिल्कुल। और इस फिर जो हमारी कदरें हैं, हमारी कदरें तो ये थी कि बाहमी एहतराम और मजबूत खानदान हमारा इम्तियाज। जी हाँ, जी हाँ। और इसे मजबूत रखने और इसके मुस्बित असरात को हम समझते हैं कि इस वक्त उजागर करने की जरूरत है और इसके साथ साथ ही नस्ल नौ तक इस्लाम का पैगाम, निज़ाम इस्लामी की बरकत बेहतरीन दलाइल के साथ पहुंचाने की जरूरत है। टूटते बिखरते खानदानों और माशरती इंतशार के आगे बंद बांधने की जरूरत है और बहैसियत एक इनकलाबी और इस्लाही जमात माशरती इस्लाह और इस्तेकाम की फिक्र और इसके लिए जद्दोजहद हमारी जिम्मेदारी भी है। बिल्कुल। और इस्तेकाम खानदान, खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और नस्लों की तामीर के लिए ये बुनियादी ज़रूरत भी है। लिहाजा जमात इस्लामी पाकिस्तान जो हमारा मरकजी मंसूबा अमल है इस वक्त, उसकी भी जो महवर ख़ास है वो नौजवान और खवातीन और ख़ानदान है। तो इस हवाले से सारे तनाजुर में
ہم نے جو ہے وہ 10 فروری سے اور 10 مارچ تک ایک مہم جو ہے اس کا آغاز کیا ہے، مضبوط خاندان، محفوظ عورت اور مستحکم معاشرہ۔ بالکل۔ اور جو ہمارے مقاصد اس مہم کے ہیں وہ یہ ہے کہ معاشرے میں استحکام خاندان کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے اور اللہ کے نزدیک طلاق کی ناپسندیدگی واضح کرتے ہوئے بڑھتی ہوئی جو شرح طلاق ہے یا خلا ہے اس کو کم کیا جائے، اور مردوں کو بحیثیت قوام اور ولی ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا جائے اور ان کی رہنمائی کی جائے، اور اس کے ساتھ ہی عورت کو بھی استحکام خاندان میں اس کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا جائے اور جو ہے وہ رہنمائی کی جائے، اور معاشرے کے اندر جو ہے وہ خواتین کے لحاظ سے جو ہے وہ ان کی عزت کا اور ان کی تکریم کا شعور بیدار کیا جائے، اور یہ ہے کہ عورت پر ہونے والے مظالم جو ہیں ان کے خلاف آواز اٹھائی جائے اور داد رسی کی جائے، اور نکاح اور خاندان سازی کو ایک خوشگوار فریضے کے طور پر متعارف کروایا جائے، اور خاص طور پہ نکاح کے اندر جو ہے وہ سادگی کو اختیار کیا جائے تاکہ خاندان سازی کا عمل جو ہے وہ آسان ہو سکے، اور اس حوالے سے نوجوانوں کی فکری اور عملی تربیت جو ہے اس کو بھی کیا جائے۔ یہ ہمارے مہم کے مقاصد ہیں۔ صحیح۔ تو اس میں جیسے سرگرمیاں کیا ترتیب دی ہیں آپ نے، اس کو کیسے یعنی فردن پہنچنا ہے، کوئی بڑے سیمینارز ہیں، کیا چیز ہوگی؟ جی بالکل، میں اس حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ پورے پاکستان کے اندر سب سے پہلے تو ہم نے یہ کیا تھا کہ امیر جماعت محترم کی پریس کانفرنس کے ذریعے سے اس مہم کا آغاز ہوا تھا، اور تمام صوبائی دارالحکومتوں میں بھی اور پاکستان کے بڑے شہروں میں اور اضلاع میں ہماری جو ذمہ دار خواتین ہیں انہوں نے پریس کانفرنسز کی تھیں اور مکمل طور پر اس مہم کے حوالے سے آگہی میڈیا کو دی تھی، اور اس سلسلے میں جو ہے پھر ہمارے سیمینارز بھی ہیں، کانفرنسز بھی ہیں، مشاورتیں بھی ہیں، جیسے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ 27 فروری کو ضلع جنوبی کراچی کے اندر ایک بڑی کانفرنس ہے، اور کراچی پشاور کے اندر 1 مارچ کو ایک بڑی کانفرنس ہے، اور اسی طرح سے جو 8 مارچ کو لاہور میں ہمارا مرکزی ایک بڑا یعنی مظاہرہ بھی ہے، پروسیشن جیسے آپ کہیں وہ بھی ہے، اور ساتھ میں ہماری جو ہے وہ کانفرنس بھی ہے۔ اس کے ساتھ ہی پھر جو ہے وہ کراچی میں 6 فروری کو ایک بڑا پروگرام ہے خواتین کے لیے جو ہے کانفرنس کی شکل میں، اور اسی طرح سے اسلام آباد کے اندر ہمارا بڑا پروگرام جو ہے وہ مارچ کے مہینے میں ہے، اور ملتان میں اور سکھر اور حیدرآباد میں اس وقت ہمارے پروگرامات چل رہے ہیں، یعنی مہم کا آغاز ہو چکا ہے اور ہمارے پروگرامات چل رہے ہیں، اور مارچ کے ہی ابتدائی تاریخوں میں کوئٹہ کے اندر بھی ایک بڑا پروگرام اس حوالے سے خواتین کا ترتیب دیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی جامع، اور جو ہے یہ تو ملک بھر کے اندر یہ تو محسوس ہو رہا ہے اور نظر بھی آ رہا ہے کہ ملک بھر کے اندر جو ہے یہ ایسی کچھ ہلچل سی جو ہے وہ مچتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے کہ یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ خاندان کا جو ہے وہ ادارہ مستحکم ہونا چاہیے، معاشرہ ہمارا اسی سے ہوگا۔ لیکن میں اب تھوڑا سا آگے چلوں گا، تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ تصور حیا کیا ہے؟ یعنی جب ہم حیا کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی ہم کیا کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ پردہ کر لیں، یا ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے کوئی اسکارف پہن لیں، یا آپ گھر میں بیٹھ جائیں؟ مطلب ہم جب یہ حیا کی بات کرتے ہیں تو آپ کے نزدیک یہ تصور حیا کیا ہے اور اس کا مقام کیا ہے، یعنی دینی نصوص میں یعنی اس کا مقام کیا ہے؟ اچھا، ہم جب اس کو دیکھتے ہیں کہ حیا کیا چیز ہے، اصل میں اللہ رب کائنات نے جب حضرت انسان کو بنایا، حضرت آدم اور بی بی حوا سے اس کی ابتدا ہوئی ہے، اور اس ابتدا میں جب یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی شیطان نے دخل اندازی کی ہے اور اس کے ذریعے سے کروانے کی کوشش کی ہے، تو اس
اس کے نتیجے میں جو مسائل پیش آئے ہیں اور اس نے حیا پہ ضرب لگائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیونکہ انسان کی فطرت میں حیا ودیت کی ہے تو وہ پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ لباس کا حکم بھی اسی لیے ہمیں دیا ہے کہ وہ ہماری ستر پوشی بھی کرتا ہے اور زمانے کے سرد و گرم سے بھی ہمیں بچاتا ہے اور ہماری زینت کا بھی ذریعہ ہوتا ہے۔ لیکن بنیادی طور پر جو حجاب ہے وہ اصل میں وہ پورا اہتمام ہے جو حیا اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مسلمان خواتین کے لیے اس کا حکم دیا ہے سورہ احزاب کے اندر۔ اور یہ پورا ایک نظام ہے جہاں اگر یہ سوال کیا جاتا ہے، یہ سوال اٹھایا جاتا ہے، اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ خواتین کے لیے ہی کیوں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جو کوئی بھی اسلام کی تعلیمات کا علم اور شعور رکھتا ہے اس کو اندازہ ہے کہ سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے مسلمان مردوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، بالکل، اور اس کے بعد مسلمان خواتین کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، اور پھر جب ہم یہ دیکھتے ہیں اور یہ کہ اپنے زینت کو جو ہے وہ ظاہر نہ کریں اور اپنی اوڑھنیوں کے آنچل اپنے اوپر ڈالے رکھیں۔ اور پھر سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دیجئے، یعنی اہل ایمان میں پھر ہم سب خواتین شامل ہو جاتے ہیں جو کلمہ گو ہیں، کہ اپنے اوپر اپنی چادر کے پلو لٹکا لیا کریں، اور یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں۔ یعنی اللہ سے بڑھ کر انسان کے نفس کو کون جان سکتا ہے؟ وہ یہ جانتا ہے کہ اگر یہ اہتمام نہیں کیا جائے گا تو اس کے نتیجے میں معاشرے میں کتنا انتشار پھیلے گا۔ اخلاقی انتشار جو اس وقت معاشرے کے اندر پھیلا ہوا ہے اس کی روک تھام کے لیے بہت اہم ہے کہ خواتین اپنے آپ کو کور کر کے باہر نکلے، اگر اپنی ضرورت کے لیے نکل رہی ہیں، ورنہ تو اسلام تو آپ دیکھیں کہ وقرن فی بیوتکن کی بات کرتا ہے کہ اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، ٹھہر کے رہو، اور اگر ضرورت کے تحت نکلتے ہی ہیں، ظاہر ہے جو بھی ہماری سماجی اور معاشرتی ضروریات ہیں اس کے لیے اگر ہم نکلتے بھی ہیں تو اس کا بھی سلیقہ اور اس کے بھی آداب بتا دیے گئے کہ کس طرح سے ہمیں باہر نکلنا ہے، اور گھروں کے اندر بھی ہمیں رہنا ہے تو پھر ہمیں کس طرح سے گھروں کے اندر بھی رہنا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں اسلام کا تو پورا ایک نظام حیا ہے جس کے اندر پھر وہ محرم اور نامحرم کی حدود ہیں، اور یعنی یہ ایک پورا نظام ہے تاکہ انسان جو ہے وہ ایک اچھی سوچ اور ایک مثبت فکر کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے، اور جس طرح سے کہ شیطان در اندازی کرتا ہے اور انسان کے اخلاق کو بگاڑنے کی اور اس کے نتیجے میں پورے معاشرے کو جو ہے وہ ایک انتشار میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ معاملہ نہ ہو سکے اور ایک محفوظ معاشرہ اس حوالے سے۔ جی تو آپ نے یہ کہا کہ حیا جب جماعت اسلامی حیا کی طرف بلاتی ہے تو بیسیکلی اس پورے اسلامی معاشرتی نظام کی طرف بلاتی ہے جو عورت کو نہ صرف تحفظ دیتا ہے بلکہ اس کے پورے خاندان کو کے تحفظ کا اور اس کے اندر برکات کا، اس کے اندر جو فیوز جو اس کے ذریعے حاصل ہونے ان سب کی جانب لاتا ہے، اور پورا ایک پیراڈائم ہے جو کہ عورت کو زندگی گزارنے کا بھی بتا رہا ہے کہ گھر میں بیٹھنا ہے تمہیں، اور تمہیں اپنے پلو ڈھانکنے ہیں، تمہیں محرموں سے ایسے بات کرنی ہے اور ان سے ایسے بات کرنی ہے، تمام چیزوں کو جو ہے وہ دائرہ حیا سے آپ جو ہے ریلیٹ کرتی ہیں۔ اچھا اب میں تھوڑا سا آگے چونکہ آپ دائی بھی ہیں دین کی، تو ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہاں خواتین کی اکثریت ہے، اور اکثریت ٹھیک ہے 51% بھی کہتے ہیں، کچھ 50 بھی کہتے ہیں، لیکن وہ خواتین کی جو بحیثیت مجموعی کیفیت نظر آتی ہے اس میں ایک یہ طبقہ بہت بڑی تعداد رکھتا ہے کہ جو مسلمان بھی ہے، اپنے آپ کو کہتے ہیں سب الحمدللہ، نماز بھی پڑھ رہی ہیں خواتین، ایسی ذکر بھی کر رہی ہیں، روزے بھی رکھ رہی ہیں، لیکن جو ہے وہ پردے پر جو ہے نا وہ اس طرح سے وہ عمل نہیں کرتی، ہمارے عام معاشرے میں ہوتی ہیں، اور جو ہے وہ کوئی بات کرے تو اس کو کترا جاتی ہیں اس موضوع پر، وہ نہیں جائز ہے، نہیں یہ تو اتنا چلتا ہے، اور جو ہے وہ اس طرح کے ہیلے ہیں، اور تو یہ کیفیت ہمیں نظر آتی ہے۔ تو ہم جب اسلامی پیراڈائم میں دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک فرض آرڈر ہے جو کہ سمجھ لیں آغاز ایک طرح کا، انسان اس
جیسے کلمہ پڑھتا ہے خاتون پڑھیں گی تو اس کے بعد وہ اس پیراڈائم میں داخل ہو جائیں گی کہ اب ان کو اپنے آپ کو ڈھکنا ہے، چھپانا ہے. لیکن بحیثیت مجموعی جو معاشرے میں آپ کو بھی یقیناً ایسی صورتحال نظر آتی ہوگی، تو خواتین کا عمومی مزاج ایسا ہے، تو ایسے میں آپ اپنی بات پہنچاتی ہیں تو کس طرح ان کو دعوت دیتی ہیں یا سمجھاتی ہیں؟ دیکھیے بنیادی بات ہے کہ ہم پھر دور نبوی سے ہی جو ہے اس حوالے سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے ابتداً وہ عقائد کو راسخ کیا ہے، ذہنوں میں یعنی ذہنوں کے اندر ایمان کو راسخ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ایمان کے جو تقاضے ہیں ان کو راسخ کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں یعنی ابتدائی دور 13 سالہ مکی دور ہے، اور اس کے بعد جب ایمانیات میں پختگی آ گئی ہے تو پھر ہجرت کے بعد 10 سالہ دور مدنی جو ہے اس کے اندر احکامات نازل ہوتے ہیں. اور یہ جو حجاب کا حکم ہے یہ بھی کوئی تقریباً 5-6 مدنی یعنی نبوی جو ہجری تھا اس کے اندر نازل ہوا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خواتین کو پہلے تو اس ایمانیات کے اوپر کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی فرما برداری کی جائے، کیونکہ بہرحال انسان اللہ کے احکام، ایک مسلمان جو ہے وہ اقرار ہی یہی کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. جی ہاں. تمام معاملات زندگی کے اندر اسی کی بندگی کریں گے، اس کے احکامات کو مانیں گے، اور اسی میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. یعنی پہلے تو ہم یہ بات ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں قرآن اور حدیث اور تمام حوالوں سے، اور پھر اپنا ایک ماڈل بھی ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اس انداز میں کہ ظاہر ہے کہ ماحول نے جس طرح سے کہ حجاب کے اوپر ایک تنقیدی یعنی ماحول پیدا کر دیا ہے، اور حیا کے قوانین کو دقیانوسی اور پسماندگی مطلب قرار دیتی ہیں، اور پھر اس اخلاقی زوال کا شکار بھی ہیں. لیکن اس سارے ماحول کے اندر پھر ان کے لیے اگر وہ یعنی پسند بھی کرتی ہیں اسلام کو اور تعلیمات پہ عمل بھی کرنا چاہتی ہیں تو یہ چیزیں جو ہے ان کے راستے کی رکاوٹ بنتی ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک عملی نمونہ پیش کریں کہ ماشاءاللہ ہماری اسلامی حلقہ خواتین کی تمام بہنیں جو ہیں، ارکان ہیں، ذمہ داران ہیں، وہ سب باحجاب ہوتی ہیں اور اپنی اپنی ذمہ داریاں تمام دائرہ زندگی کے اندر بہت اعتماد کے ساتھ اور بہت اچھے انداز میں ادا کرتی ہیں. تو یہ نمونہ ہم ان کے سامنے پیش کر کے اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی اس طرح سے اختیار کر سکیں. صحیح. اچھا اب دیکھیں یہ بہت اچھا ایک وہ ہے کہ انسان کو جو ہے راغب کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو ہی ماڈل پیش کرتے ہیں بنا کے کہ ہم بھی دیکھو تمہاری طرح مسلمان ہیں، اور لیکن ہم نے ایمان کے بنیاد پر سب سے پہلے جو پہلا حکم تھا ہم نے اپنے آپ کو ڈھانپنے کا اس کو لیا ہے، پھر آپ اس کو ماڈل بنتے ہیں. لیکن اسی میں اب ہم جیسے بات کرتے ہیں، آپ نے ایک بات کی نا کہ اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، تو یہ مغرب ہے، جو مغرب کا فلسفہ ہے، یہ جو مغرب کی طرف سے جو چیزیں آ رہی ہیں، جس میں جو میرا جسم میری مرضی اور یہ ساری چیزیں جو ہمارے معاشروں میں جو ہے زہر کی طرح انڈیلی جا رہی ہیں، تو ایسے میں ہمارا بیانیہ جو ہے یا ہمارا جب ہم اپنی مسلم خواتین کو اس سے بچانا چاہیں گے تو ہمارا بیانیہ تو دفاعی نہیں ہونا چاہیے، ہمارا بیانیہ تو بڑا اوفینسو اور بڑا ایمان پر مبنی ہونا چاہیے. آپ کی کیا اس بارے میں رائے ہے؟ کیا ایسا ہوتا ہے؟ مجھے فیل ایسا نہیں ہوتا، اس لیے میں سوال کر رہا ہوں. آپ کا سوال کسی حد تک درست ہے. دیکھیں ہمارا جو بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کی نظر میں عورت جو ہے وہ قوم کی تعمیر کے لیے، ملت کی تعمیر کے لیے اہم اینٹ ہے، بہت بنیادی اس کی اہمیت اور حیثیت ہے، اور خاندان کے لیے وہ ایک ستون کی حیثیت رکھتی ہے، اور امت کی ترقی میں اس کا ایک نمایاں کردار ہے. اور وہ ماں کے روپ میں مشفق اور مہربان ہے، تو بیوی کے روپ میں محبت کرنے والی، غم گسار بھی ہے، وفادار بھی ہے، اور بیٹی کے روپ میں مہربان بھی ہے. اور ان ذمہ دار کرداروں کو نبھانے کے ساتھ ساتھ اسلام نے اس قیمتی نگینے کی حفاظت کا بھی بخوبی انتظام کیا ہے. بالکل بالکل. اور حسن انتظام یہ ہے کہ مرد اور خواتین کو حیا کے مخصوص اصول اور آداب سکھائے گئے ہیں، احکامات دیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ایسے معاشرے کو پروان چڑھانے کے اصول بھی بیان کیے گئے ہیں جہاں معاشرتی آداب اور قانونی سزائیں انسان کو حیوان بننے سے روک سکیں. اور پاکیزگی میں جو لپٹا ہوا ماحول ہوتا ہے، یعنی پاکیزہ ماحول جو ہوتا ہے وہ ہی دراصل یعنی حیا کی بنیاد ہوتا ہے. حیا
اور اس کا نتیجہ، اس کا اظہار، یعنی جب حیا ہمارے رویے کے اندر ہوگی، ہماری سوچ ہماری فکر میں ہوگی، تو حجاب اس کا اظہار ہوگا، صحیح، اور اس کے ذریعے سے ہی جو ہے ہم ایک معاشرے کو بہتر بنا سکتے ہیں، محفوظ کر سکتے ہیں۔ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یعنی اس میں کسی مغلوب ذہنیت کا جو ہے وہ طریقہ نہ اختیار کیا جائے، اعتماد ہونا چاہیے ہمیں کہ ہم مسلمان خواتین اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اسی میں ہمارے لیے خیر ہے، اسی میں ہمارے معاشرے کے لیے خیر ہے، اسی میں ہماری نسلوں کے لیے خیر ہے اور پوری دنیا کے لیے خیر ہے۔ دیکھیں، آپ بھی اس بات کو بخوبی جانتے ہیں اور ہم بھی اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ مغرب جس طرح جمہوریت کے نعرے لگاتا ہے اور ہر ایک کی آزادی کی بات کرتا ہے کہ ہر ایک کو اس کا آزادی کا حق حاصل ہے، اور انتہائی منفی بھی چیزیں یعنی وہ نعروں میں آ جاتی ہیں کہ جو زبان پہ لانا بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ پھر ایک عورت کو حجاب کا بھی تو حق حاصل ہے نا، بالکل، اگر اس کو بے حجاب ہونے کا اور بے لباس ہونے کا حق کی بات آپ کرتے ہیں تو اس کو اپنے لباس کو مکمل طور پہ پہننے کا، اپنے آپ کو پوری طرح کور کرنے کا یہ حق بھی تو اس کو حاصل ہے نا جی۔ تو یعنی یہ والی چیز جو ہے وہ ہمیں ضرور پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ہم اپنے اندر اعتماد محسوس کریں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل درآمد کرنے میں، اور کہیں کچھ کسی کمزوری کا اظہار نہ کریں۔ صحیح، اچھا، ہم جتنے زیادہ پر اعتماد ہوں گے اور اللہ کے احکامات کی پیروی کریں گے اتنا ہی ہم معاشرے میں ایک عملی پیغام دے سکیں گے۔ بالکل بالکل، میں بالکل آپ کی بات نے بالکل درست اور بہت جامع بات کی۔ اس میں تھوڑی سی میں وہ کہوں، جیسے آپ نے کہا نا کہ مغرب کہتا ہے کہ بھائی میری مرضی، جو مرضی والی بات ہے مغرب نے پہلے پیش کی، بھائی میرا جیسا میں تو میری مرضی ہے، تو ہم نے کہا کہ اچھا اگر مرضی ہے تو میری مرضی، میں اسکارف پہنوں یا نہ پہنوں، تو یہ میری رائے کہ یہ تو ہم اس کے گراؤنڈ میں چلے گئے، ہم نے مغرب کے پیراڈائم میں یہ بات کر دی کہ بھائی جیسے اب میں مثال دے رہا ہوں کہ مائی چوائس حجاب، اب یہ جو ہے یہ تو ان کا چوائس والی بات تو ان کے جواب میں کہی جا رہی ہے، جو کہ ایک ہمیں اصولاً نہیں کہنی، ہمیں کہیں ہمارا ایمان ہے، ہمیں کرنا ہے، آپ کرو نہ کرو ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مطلب یہ دفاعی کیفیت ہے، اس کو میں آپ نے خود بھی یہی بات کہی کہ ہمیں کرنا نہیں چاہیے، لیکن یہ کہ یہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو بیسیکلی ہم ان کے گراؤنڈ میں جا کے بتاتے ہیں کہ اچھا جی مرضی ہے تو میری مرضی، میں اسکارف پہنوں یا میں کچھ پہنوں یا نہ پہنوں، تو یہ والی بات اسلام کے لحاظ سے تو میچ نہیں ہوتی، آپ نے بھی یہی بات کہی۔ لیکن میں اس میں جو دوسری بات ایڈ کروں گا کہ ماشاءاللہ بات ساری صحیح ہے، اور خود آپ ماڈل بھی ہیں اس تہذیبی نمونے کا جس کو آپ پیش کر رہی ہیں، لیکن جو میں نے ابھی جیسے مہم کے دوران چیزیں دیکھی، کچھ چیزیں ایسی محسوس ہوئیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ یہ جو مہم کے لیے جو ابلاغی مواد ہے اس کے اندر کیوں چہرے سے جو کھلا رکھنے والی خواتین ہیں ان کو نمایاں کیا جا رہا ہے، اگر تو ہم اس کو نہیں سمجھتے صحیح اور وہ ہماری دعوت کا وہ نہیں ہے، ماڈل نہیں ہے، تو ہم کیوں اپنے ابلاغی مواد جو ہمارا سوشل میڈیا یا دیگر ویڈیوز میں تو اس میں ہم کیوں ایسی خواتین کے ایسے چہروں کو پروموٹ کریں جو کہ ہمارے اس سے میچ نہیں کر رہا جو ہم دعوت دے رہے ہیں یا جو ماڈل پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیے، میں اس سلسلے میں یہ بات کہوں گی کہ آپ کی بات درست ہے، دیکھیں ہم خود تو ماڈل یہی پیش کرتے ہیں کہ جو اللہ کا حکم ہے، اور بالکل دیکھیں اصل میں جو ہمارا بیانیہ ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم تو اس میں جو چیز اللہ کا حکم ہوتی ہے اس میں انسان کے پاس چوائس نہیں ہوتی، وہ اس کو اختیار کرنا ہوتا ہے، لیکن جو ایک دنیا کے اندر ایک ماحول اور ایک سوچ بنی ہوئی ہے کہ شاید یہ کوئی جبرن اللہ کا حکم ہے تو بس یہ حکم کی لیکن بات یہ ہے کہ یہ کوئی جبر نہیں ہے، اس کو تو ہم برضا و رغبت اپنے لیے خیر سمجھتے ہوئے اس کو قبول کرتے ہیں، اور ہم اس میں اپنے آپ کو بہت کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، بہت محفوظ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ جہاں آپ نے دوسری بات کہی ہے کہ ایسے ہم کیوں پروموٹ کر رہے ہیں جو اگر وہ مکمل حجاب نہیں کرتی، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جماعت اسلامی ایک وسعت نظر رکھنے والی جماعت ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نظریاتی ہم آہنگی بہت ضروری ہے۔ اگر ہم کسی کے اندر نظریاتی ہم آہنگی سمجھتے ہیں تو اس کو ساتھ لے کر چلتے ہیں اور اس کو اس مکمل بندگی کے راستے پر لانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ نے بات بالکل صحیح کہی کہ ہمیں انہیں کم از کم پروموشن نہیں دینی چاہیے، میں اس بات کی بالکل آپ کے اتفاق کرتی ہوں۔ ہاں نہیں وہ اس سے میں نہیں، مطلب دیکھنے والے پہ بھی پڑے گا، کیونکہ دیکھیں نا جب ہم نے ایک بات یہ کہہ دی سورہ احزاب آ گئی
جیسے آپ نے خود حوالہ دے دیا، قرآنی نص سے ایک چیز کلیئر ہو گئی حکم کی صورت، تو پھر اس میں گنجائش نکالنا جو ہے، یا یہ سوچنا کہ بتدریج یہ کام ہو جائے گا، ایک طرف ایک چیز نزول ہوئی ہے، نازل ہو رہی ہے، اور ایک طرف یہ ہم کہیں گے آہستہ 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 ہو جائے گا، تو دل بدلنا تو بہرحال اللہ تعالیٰ کو ہے، وہ ایک بار میں بدلے، لیکن جو دائی ہے، یعنی کمپرومائزنگ جو اسٹیٹ ہے، یعنی آپ کو یقیناً علم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کفار بھی آگے آفر لائے تھے کہ 1 سال تم عمل کر لو، 1 سال ہم عمل کر لیتے ہیں تمہارے اس پر. تو اگر تدریج والی بات کوئی بھی کہے کہ ہاں یار یہ تو اچھا تھا، اگر 1 سال تک کافروں کو نماز پڑھائی جاتی، قرآن اور روزے رکھوائے جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے سال بھر بعد وہ بدل جاتے، لیکن جب سال گزرتا تو وعدے کے مطابق پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرنا پڑتا. یہ کمپرومائزنگ جو معاملہ ہے حق کا، یا خود میں سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو پردہ کے اندر کتاب میں جو روح بیان کی ہے، وہ بالکل وہی ہے جو آپ نے بیان کی ہے، جو آپ نے مہم کا مقصد، اغراض و مقاصد اور جو تصور حیا پیش کیا وہ بالکل ویسے ہی ہے. لیکن چونکہ وہ پریکٹیکلی جب چیزوں کو، چونکہ ابلاغ کا دور ہے یہ پوری مہم کے اندر، جہاں آپ جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اور دیگر سے جائیں گے، تو وہاں ایک سوال ہر دیکھنے والے کے دل میں پیدا ہوگا کہ یہ تو کھلے چہرے کو جو ہے بار بار پیش کیا جا رہا ہے اور دکھایا جا رہا ہے. یعنی ایک ویڈیو میں اجمالاً ذکر کر رہا ہوں کہ ایک ویڈیو کے اندر باقاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے یہ رنگ برنگی برقعے اور یہ اس طرح کے نہیں استعمال کیے جائیں، یہ بھی زینت ہیں، اور اس کو لیکن جو ہے پریکٹیکلی پھر ان چیزوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے. تو یہ کنٹرڈکشن جب آتا ہے نا، تو وہ شاید برکت کھو دیتا ہے، یا کیا اس کو ہم کن معنوں میں لیں، یا آپ خود ہی اس کو کامنٹ کیجئے گا کہ یہ اگر ہوتا ہے تو یہ کیا غلطی ہوتی ہے، یا یہ کہ اس میں جو ہے وہ گنجائش ہے اس کو بہتر کرنے کی. میں سمجھتی ہوں کہ اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم تو پوری طرح سے اس بات کو کہ جب ہمیں یعنی اگر ہم حجاب کر رہے ہیں لیکن اس حجاب کے اندر بھی ایک ٹیمپٹیشن ہے اور ماحول کے لیے ایک اس طرح کا اپنے آپ کو بنا کے پیش کرنا ہے، تو پھر وہ حجاب تو نہ ہوا. جی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیے ان چیزوں کو یا اس انداز میں جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ یا ویسے کسی بھی طریقے سے جو ہے اس کو پروموٹ کرنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. لیکن دیکھیں میں یہ بتا رہی ہوں کہ ہمارا تو نظریہ یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم مانا جائے تو اس کی پوری روح کے ساتھ مانا جائے، جی اس کے اندر سے راستے نہ نکالے جائیں. لیکن اس کے ساتھ ہی میں یہ بات کہوں گی کہ داعیانہ حکمت یہ ہے کہ ہمارے دور و نزدیک ایسی بہت ساری خواتین ہوں گی کہ جنہوں نے ابھی حجاب نہیں شروع کیا ہے، لیکن ایک اچھی سوچ ضرور رکھتی ہیں، اور ہم ان کے ساتھ ایک انٹریکشن کے ذریعے بہرحال ایک وقت گزرتا ہے اور پھر وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیتی ہیں کہ اللہ کا جو حکم ہے تو تمام دائروں میں اس پر جو ہے وہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. رابطہ کرنا تو بالکل، یہ تو میں نے جیسے ابتدا میں سوال کیا، وہ خاتون ہیں، نماز بھی پڑھتی ہیں اور جو سب کچھ کرتی ہے، لیکن تو ان سے آپ رابطہ کر کے ان کو دعوت دے کر ان کو اپنے قریب لا کر ان کے عمل کو تبدیل کرنے کا عمل تو بالکل اس مہم کا پارٹ ہے. لیکن اس دوران اگر ہم اپنی بات سمجھانے کے لیے ماڈل کے طور پر ہم نہیں، غلط ہے یہ بالکل. میں اتفاق کرتی ہوں کہ ہمیں تو جو ماڈل بننا ہے اس پوری اطاعت کا، اس پورے نظام کا جو ہم چاہتے ہیں اس کا ماڈل بننا ہے، جو اللہ چاہتا ہے اس کا ماڈل بننا ہے، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو اس میں ایسی گنجائشیں دیں جو بالکل مناسب، اور ہماری طرف سے وہ چیز جائے تو یہ تو میں نہیں سمجھتی کہ مناسب ہے. اگر ایسا کہیں ہوا ہے تو ہم اس کو چیک بھی کریں گے اور بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. مہم کے تناظر میں جب چیزیں دیکھ رہا تھا تو آپ کے فیس بک پیج پر جو آفیشیل ہے اس پہ کچھ ویڈیوز تھی، ان میں تھا کچھ پوسٹر تھے جو حیا کے حوالے سے، جو واٹس ایپ کے جو تھے، ان میں محسوس ہوا تو میں نے کہا مجھے ایک تیسرے شخص نے توجہ دلائی کہ یار یہ جب حیا کی بات ہو رہی ہے اور سورت جو ہے وہ احزاب ہے اور چہرہ کھلا ہوا دکھا رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے. تو میں خود نہیں سمجھ سکا. میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے غلطی ہو گئی ہو ڈیزائنر کی یا کوئی ایسی بات ہو، لیکن بہرحال یہ ایک آفیشیل ورژن آنا چاہیے، کیونکہ یہ تو لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ویڈیوز، تو وہ کیوں غلط مطلب لیں. یہ تو خود وبال بن سکتا ہے اگر ایسی کیفیت ہو تو اچھا ہے کہ یہ اس کو آپ نے کلیئر کیا. اور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، اور یقیناً جو ہے یہ پوری کوشش، یہ پوری صحیح جو ہے اللہ تعالیٰ کے اس دین کو غالب کرنے
اور اس معاشرے سے اس مغرب کے تہذیبی اثرات کو ختم کرنے اور اسلامی تہذیب کو غالب کرنے اور اس کو اپنے معاشروں میں اور اپنے خاندانوں میں نافذ کرنے کے لیے ہم کر رہے ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ جس مقصد کے لیے آپ نے یہ اس خیر کے کام کو انجام دیا ہے اور آپ کی ملک بھر میں خواتین جو ہے یہ کام کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس معاشرے میں خیر کو برپا کرے اور جو کچھ شر ہے وہ ہمارے سے دور ہو۔ بہت شکریہ۔ آمین، شکریہ۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی اور یقیناً جو ہے ہم سب کو اس پہلو سے سوچنا ہوگا کہ ہمارا رول کیا ہے اس پورے منظرنامے میں، جہاں برائیوں اور بے حیائیوں کا جو ہے سیلاب جو ہے عمدہ چلا آ رہا ہے، اور خود جس طرح ابتدا میں حضرت آدم علیہ السلام والی مثال سے بتایا کہ جب جو ہے انہوں نے وہ پھل کھایا تو اس کے بعد پھر جو ہے ان کے سطر کھل گئے، تو یہ جو بے حیائی اور گندگی کا جو ہے سیلاب ہے، اس کو یہ شیطانی جو ہے ٹول ہے، اور اس سے اپنے آپ کو بھی، اپنے اذہان کو بھی، اپنے عمل کو بھی، اپنے افکار کو اور اپنے خاندانوں کو ہمیں بچانا ہوگا۔ اس کے لیے خود ہمیں اپنے اس حیا کو کلچر کو اپنانا ہوگا۔ یہی وقت کا پیغام ہے اور یہی وقت کی ضرورت ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔